बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशान बसीरत यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है गरीब तूस, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, और ये है इसकी जिल्द अव्वल। आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल-क़रशी इसके मौलिफ़ हैं और मुतरज्जिम है हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन कलाची, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 4, पेज 64 से हम रीडिंग का आगाज़ कर रहे हैं। लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हेडिंग है अज़ीम मौलूद अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ सैयदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है। आप अलैहिस्सलाम शजरे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शाख से हैं। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान फ़ैज़ व अता का ख़ानदान है और ये ख़ानदान फ़ैज़ रहमत का सरचश्मा है। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इसी शजर पर शजर नबूवत का समर हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है वालिद बुज़ुर्गवार अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम के वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत इमाम मूसी काज़िम इब्ने इमाम जाफ़र सादिक़ इब्ने इमाम मोहम्मद बाक़र इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन इब्ने इमाम हुसैन शहीद करबला इब्ने इमाम अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। दुनियाए अंसाब में इससे बेहतर नसब का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं है। आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसिया हैं। हम आइंदा सफ़ात में हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मुख्तसर सवाने हयात नक़ल करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग है वालिदा मोहतरमा। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा अपने दौर में इफ़्फ़त व तहारत में ख़वातीन ज़माना से मुनफ़रिद थीं। अगरचे आप कनीज़ थीं लेकिन अपने किरदार की बुलंदी की वजह से आज़ाद औरतों से अफजल व आला थीं। इस्लाम में फ़जीलत का मयार किसी का आज़ाद व ग़ुलाम होना नहीं है बल्कि तक़वा ही मयार शरफ़ व फ़जीलत है। मौरख़ीन ने हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से इस मुख़द्दरा की शादी के मुतालिक बहुत से अक़वाल बयान किए हैं। कुछ अक़वाल हस्ब ज़ैल हैं। हम आ गए हैं पेज नंबर 65 पर, और ये हवाला है यहाँ पर जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अयून अखबार अर्रज़ा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 14 और 15। लिखा है इस खातून का ताल्लुक़ अशराफ़ अजम से था और वो हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा की कनीज़ थीं। ये बीबी इंतहाई आक़िला और दीनदार खातून थीं और वो अपनी मालिका का इतना एहतराम करती थीं कि अदब की वजह से उनके सामने न बैठती थीं। उनके इस अदब और दीनदारी को देख कर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने फ़र्जंद से फरमाया कि ऐ मेरे फ़र्जंद, तक तुम ते काफ ते मीम, और ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि तक तुम एक ऐसी कनीज़ है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे अफजल कनीज़ नहीं देखी। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इसको नस्ल से बहरामंद करेगा और मैंने ये कनीज़ आप अलैहिस्सलाम को हिबा की है। इसके साथ बेहतर सलूक रवा रखना, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और फिर ये हवाला फिर रिपीट कर दूँ कि अयून अखबार रज़ा अलैहिस्सलाम, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 14 और 15। अब नेक्स्ट हेडिंग है बीबी की ख़ानदान इस्मत में आमद। लिखा है कि हशाम बिन अहमद बयान करते हैं कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फ़रमाया कि क्या तुम जानते हो कि मगरिब से बुर्दा फ़रोशों का कोई काफ़िला आया है? मैंने कहा मुझे इसके मुतालिक कुछ मालूम नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया मैं जानता हूँ कि मगरिब से काफ़िला आया है, लिहाजा आओ और मेरे साथ चलो, हम उन लोगों के पास जाते हैं। चुनाचे मैं इमाम अलैहिस्सलाम के हमरा रवाना हुआ और हम बुर्दा फरोशों के पास पहुंच गए। हमने वहां देखा कि मगरिब से एक बुर्दा फरोश आया हुआ है और उसके पास कुछ कनीज़ें हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस बुर्दा फरोश से फरमाया कि हमें अपनी कनीज़ें दिखाओ। तो उस शख्स के पास 9 कनीज़ें थीं। उसने सब की सब दिखा दी, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने उन सब को मुस्तरद करते हुए फरमाया कोई और कनीज़ तेरे पास है तो वो दिखा। बुर्दा फरोश ने कहा कि मेरे पास इनके अलावा कोई और कनीज़ नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारे पास एक और कनीज़ मौजूद है, वो दिखाओ। बुर्दा फरोश ने कहा कि इस वक्त इनके अलावा मेरे पास एक बीमार लड़की है। पेज 66। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके दिखाने में तुम्हें क्या एतराज़ है? लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम के इसरार के बावजूद उस बुर्दा फरोश ने वो बीमार लड़की इमाम अलैहिस्सलाम को न दिखाई। इमाम अलैहिस्सलाम वापस चले आए। दूसरे दिन इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी नियाबत में उस बुर्दा फरोश के पास भेजा।
پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، دوسرے دن امام علیہ السلام نے مجھے اپنی نیابت میں اس بردہ فروش کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اگر وہ اتنے دیناروں کے عوض اسے فروخت کرنا چاہے تو تم اسے خرید لینا۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے کنیز کی قیمت بتائی اور کہا کہ میں اس کم سے قیمت میں کبھی فروخت نہیں کروں گا۔ یہ میرے خیال ہے یہ لکھا ہوگا کہ میں اس سے کم قیمت پہ، لیکن وہ کچھ لکھائی میں آگے پیچھے ہو گیا ہے، کبھی فروخت نہیں کروں گا۔ میں نے کہا تم مجھ سے اپنی مطلوبہ رقم وصول کرو۔ اس نے مجھ سے رقم لی اور کہا کہ وہ شخص کون تھا جو کل تمہارے ساتھ تھا؟ میں نے کہا ان کا تعلق بنی ہاشم سے ہے اور وہ بنی ہاشم کے سردار ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کا مزید تعارف کراؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا اچھا ایک اور بات سنو، میں نے جس دن اس کنیز کو خریدا تھا تو ایک اہل کتاب عورت نے اسے دیکھ کر کہا کہ تم نے یہ کنیز کس کے لیے خریدی کی ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ یہ کنیز میں نے اپنے لیے خریدی ہے۔ اہل کتاب عورت نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس خاتون کا نکاح روئے زمین کے افضل ترین شخص سے ہوگا اور ان سے ایک فرزند کو یہ جنم دے گی جس کے سامنے مشرق و مغرب کے لوگ جھکیں گے۔ الغرض میں اس بی بی کو امام علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ اس کے ساتھ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شادی ہوئی اور پھر اس کے وطن اقدس سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور یہاں پر حوالہ جات ہیں عیون اخبار رضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1718، اس کے علاوہ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 487 اور کشف الغمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 102۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے کہ یہ رشتہ حکم پروردگار سے ہوا تھا۔ لکھا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے اس کنیز کو اللہ رب العزت کے حکم سے خریدا ہے، پیج 67۔ اصحاب نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب میں میرے دادا اور والد کی زیارت ہوئی۔ ان کے پاس ریشم کا پارچہ تھا، انہوں نے اس پارچے کو کھولا تو اس میں اس کنیز کی تصویر تھی۔ میرے ان بزرگوار نے مجھ سے فرمایا کہ یہ تمہاری زوجہ کی تصویر ہے، ان کے بطن سے خدا ایک ایسے فرزند کو پیدا کرے گا جو خدا کے عدل و رحمت کا مظہر ہوگا، ان کی تصدیق کرنے والا خوش نصیب ہوگا اور ان کا دشمن بدبخت و بد نصیب ہوگا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الدرل تنظیم فی مناقب الائمہ ورا 215۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ہیڈنگ ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کی والدہ کے اسماء۔ لکھا ہے تے کاف تیمیم تکتم۔ بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ اس مخدرہ کا اصل نام تکتم تھا، تے کاف تیمیم۔ جب ایک شاعر نے امام علیہ السلام کی مدح کی تھی تو اس نے اپنی نظم میں اس بی بی کا نام تکتم بیان کیا تھا۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں جو کہ ایک شاعر نے لکھا تھا، انورٹڈ کاما، آگاہ رہو لوگوں سے بلحاظ ذات و صفات والا اور خاندان کے اعتبار سے علی رضا علیہ السلام سب سے معظم ہے۔ حضرت تکتم سلام اللہ علیہ نے ہمیں علم و حلم کے مالک امام علیہ السلام عطا کیے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہاں پر حوالہ ہے عیون اخبار رضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ ایک عربی نام ہے، یہ ان عربی خواتین پر بولا گیا ہے کہ جن کا تعلق اونچے گھرانے سے تھا۔ پھر دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ تو ہم نے پڑھی تکتم، دوسرے نمبر پہ لکھا خیزران، اور جہاں پہ خیزران لکھا ہے کہ وہ حوالہ دیا ہوا ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 80۔ پھر تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ عروہ، الف رے واو چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور اس کا حوالہ ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 361 اور بحر الانصاب صفحہ نمبر 38 اور البحار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 2۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 68 پر، اور یہاں پہ چوتھے نمبر پہ جو ان کی والدہ کے نام ہیں اس میں لکھا ہے نجمہ، اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے الصراط السوی ورق صفحہ نمبر 149۔ پانچویں نمبر پہ نام ہے ام البنین، یہ آپ علیہ السلام کی کنیت ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے کشف الغمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103۔ پھر لکھا ہے کہ الغرض بی بی کے متعلق یہ نام کتب تاریخ میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے صحیح نام کون سا ہے اس کی تحقیق کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ اگلے ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں، لکھا ہے بی بی کا تقوی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ انتہائی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں، اور وہ اپنے عظیم شوہر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عبادت و ریاضت سے متاثر تھیں۔ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو بی بی نے اپنے شوہر سے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کسی
آیا کا انتظام کریں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کیا دودھ کم ہے؟ تو عرض کیا دودھ کم نہیں ہے، البتہ میری عبادت اور اوراد متاثر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے ارشاد صفحہ نمبر 342۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ہیڈنگ آ گئی ہے عظیم مولود، دوبارہ سے آ گئی ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا لیکن یہاں پہ اس کا متن الگ ہوگا۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس سے زمین چمک اٹھی، کیونکہ یہ روئے زمین کے افضل ترین فرد کی ولادت تھی اور یہ وہ مولود تھے کہ جس نے اسلام کی آبیاری کرنا تھی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے آل محمد علیہ السلام کے گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت پر خود امام علی مقام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو مبارک دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ نجمہ رضی اللہ تمہیں مبارک ہو، خدا نے تم پر خصوصی کرم کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر آپ علیہ السلام کی والدہ گرامی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو امام علیہ السلام نے اپنے فرزند علیہ السلام کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی اور آب فرات کی گھنی گھٹی ڈالی۔ پھر لکھا ہے کہ ہم آگے ہیں پیج 69 پہ، آب فرات کی گھٹی ڈالی، پھر اپنے نور نظر کو ان کی والدہ گرامی کے سپرد کیا اور فرمایا کہ انہیں لو، یہ زمین میں بقی اللہ ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کشف الغمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 88 اور عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے ولادت کے فوراً بعد اپنے والد کی زیارت کی تھی اور آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی صدا سنی تھی۔ یہی وہ دو کلمات ہیں جو سر الوجود ہیں اور متقین کا ترانہ ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے جد امجد امیر المومنین کے نام سے اپنے فرزند کا نام علی رکھا ہے۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے القاب۔ لکھا ہے امام سامن علیہ السلام کے القاب بہت زیادہ ہیں اور ہر لقب آپ علیہ السلام کی صفات کریمہ پر دلالت کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے چند القاب حسب ذیل ہیں۔ اب آئیے نمبر 1 پہ لکھا ہے الرضا۔ آپ علیہ السلام کو یہ لقب کس نے دیا تھا؟ اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے یہ اتنا مشہور ہوا کہ آپ کا نام بن گیا۔ اس کے متعلق مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ لقب آپ علیہ السلام کو مامون نے دیا تھا، اور اس کا حوالہ ہے تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 اور تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 183۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے لکھا ہے کہ انہوں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام پر راضی ہوا تھا اور اس رضا کے عوض اس نے آپ علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 4۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس کے برعکس حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے سامنے یہ فرمایا تھا کہ یہ نام مامون نے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے رکھا تھا، کیونکہ اللہ نے اپنی رضا سے آپ علیہ السلام کو امامت عطا کی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیابت کے لیے آپ علیہ السلام پر راضی تھے اور آپ علیہ السلام کی امامت پر جملہ ائمہ علیہم السلام راضی تھے۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ بزنتی بے زے نون توئے چھوٹیے، بزنتی نے عرض کیا کہ کیا آپ علیہ السلام کے تمام اسلاف کی امامت پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہ تھے؟ تو اگر جواب اسبات میں ہے تو انہیں رضا کا لقب کیوں نہ ملا، اور یہ لقب صرف آپ علیہ السلام کے والد کو کیوں ملا؟ یہاں تمام جملوں کے ساتھ سوالیہ نشان ہے۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 70 پر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اسلاف کی امامت پر بھی اللہ راضی تھا، لیکن میرے والد کو یہ لقب اس لیے ملا کہ ان پر مخالفین بھی راضی تھے۔ اور یہ ہے حوالہ علل الشرائع اعلام الورا بہار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 2۔ پھر لکھا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام کو رضا کا لقب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دیا تھا۔ چنانچہ سلیمان بن حفص راوی ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے تھے میرے فرزند علی رضا علیہ السلام کو بلاؤ، اور بعض اوقات فرماتے تھے کہ میں نے یہ بات اپنے فرزند علی رضا علیہ السلام سے کی تھی، اور کبھی فرماتے تھے کہ میرے فرزند علی رضا علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا تھا۔ اب یہاں پر نیکسٹ پیراگراف کی طرف ہم آ گئے ہیں۔
لکھا ہے کہ 7ویں امام علیہ السلام جب اپنے فرزند کو بلاتے تھے تو ابو الحسن کہہ کر خطاب کرتے تھے، اور یہاں پر حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 3۔ پھر لکھا ہے کہ احمد بزنتی نے رضا کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام اس لیے رضا ہیں کہ اللہ، رسول، ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور جملہ اہل ایمان آپ علیہ السلام کی امامت پر راضی ہیں، اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 3۔ اب ہم نے ابھی تک 2 نام پڑھ لیے، 2 کے بارے میں جان لیا، ان کے القاب کے بارے میں۔ پہلا تھا الرضا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمیں ملا، یہ لکھا تھا کہ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو رضا کا لقب حضرت امام موسیٰ کاظم نے دیا، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ تیسرے نمبر پہ یہاں پر نام لکھا ہوا ہے، لقب لکھا ہے الصابر۔ اب حالانکہ جو ہم نے پہلے نمبر پہ 2 پڑھا وہ ایک ہی تھا، یعنی الرضا اور پھر اچھا، اب پہلا تھا الرضا، اس میں رے کے نیچے زیر تھا، اور دوسرے کے نیچے زیر نہیں ہے، صرف رضا ہے۔ چلیے جی، اب یہ بھی واضح ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے الصابر، لکھا ہے آپ علیہ السلام کا ایک لقب صابر بھی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے مصائب و آلام پر صبر کیا تھا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے جوہرۃ الکلام فی مدحت السادت العالم، اور صفحہ نمبر 143۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، نمبر 3 پہ لکھا ہے، دوبارہ نمبر 3 لکھا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے ذکی، زے کاف چھوٹی ہے۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام بنی نوع بشر میں انتہائی پاک و پاکیزہ تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو ذکی بھی کہا جاتا تھا۔ اور یہ ہے حوالہ الصراط السوی، الف لام صاد ر الف توئے، الف لام سین واو چھوٹی ہے، صفحہ نمبر 199۔ آئیے آگے چلتے ہیں، نمبر 4 پہ ہے وفی، جو القاب میں سے واو فے چھوٹی ہے۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام چونکہ تمام مومنین کے وفادار تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو وفی کے لقب کے ساتھ یاد کیا گیا ہے، اور یہ ہے حوالہ تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 361 اور الدر التنظیم صفحہ نمبر 215۔ اور یہاں پر نیکسٹ 5ویں نمبر پہ جو لقب ہے وہ دیا گیا ہے سراج اللہ۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کا وہ روشن چراغ ہے کہ جس سے بھولے بھٹ کے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے۔ 6 نمبر پہ لکھا ہے قرۃ العین المومنین، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ علیہ السلام اہل ایمان کے لیے باعث زینت و باعث افتخار ہیں، اور آپ علیہ السلام اہل ایمان کے لیے مضبوط و مستحکم قلعہ ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الدر التنظیم صفحہ نمبر 315، اور ہم ہیں صفحہ نمبر کتاب کے 71 پر۔ اب یہاں 7ویں نمبر پہ جو لقب ہے وہ ہے مفند الملحدین۔ 8ویں امام نے اہل باطل اور ملحدین سے فیصلہ کن مناظرے کیا تھا، اور زیادہ تر یہ مناظرے عباسی دربار میں ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے دلائل کی رد کی تھی اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو مفند الملحدین یا مکیدۃ الملحدین کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 4۔ 8ویں نمبر پہ ہے جو لقب وہ ہے صدیق۔ آپ علیہ السلام کو بھی یوسف صدیق کی طرح سے حکومت ملی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کا دائرہ محدود تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کی حکومت کی سرحدیں ان سے کہیں زیادہ وسیع تھیں۔ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح صاحب اقتدار بھی تھے اور ان کی طرح سچے بھی تھے۔ 9 نمبر پہ لقب ہے الفاضل۔ لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے زمانے کے افضل ترین اور کامل ترین انسان تھے۔ آپ علیہ السلام کی فضیلت کے اعتراف میں آپ علیہ السلام کو الفاضل کے لقب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ آپ علیہ السلام کی شخصیت کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہاں پر ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 4۔ اور یوں ہم نے 9 القابات کے بارے میں جان لیا، اور اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کنیت، اور جو کنیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 کنیت کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے ابو الحسن۔ لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ کنیت اپنے والد ماجد ہی سے ملی تھی۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک خاص عقیدت مند علی بن یقطین رضی اللہ سے فرمایا تھا کہ علی بن یقطین، یاد رکھو میرا یہ بیٹا میری اولاد کا سردار ہے، اور میں نے اسے اپنی کنیت
ہبا کی ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 4۔ ہم آ گئے ہیں پیج 72 پر، لکھا ہے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کنیت بھی ابو الحسن تھی اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی کنیت بھی ابو الحسن تھی، اس لیے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ابو الحسن الماضی اور امام علی رضا علیہ السلام کو ابو الحسن ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ابو بکر، لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ کنیت نادر ہے، صرف ابو سلط سواد لام تے صرف ابو سلط ہروی ہیرے واو چھوٹی ہے، صرف ابو سلط ہروی نے اسے روایت کیا ہے۔ ابو سلط نے کہا کہ ایک دفعہ مامون نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا، میں نے کہا اس مسئلے کے بارے میں ابو بکر نے یہ اور یہ کہا ہے، تو مامون نے کہا کہ ابو بکر کون ہیں، ہمارے ابو بکر یا عامہ کے ابو بکر؟ تو عیسیٰ نے کہا کہ میں نے ابو سلط سے پوچھا کہ تمہارے ابو بکر کون ہیں، تو اس نے کہا کہ ہمارے ابو بکر علی علیہ السلام بن موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ آپ علیہ السلام کی کنیت تھی۔ اور یہ ہے حوالہ مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 561۔ اچھا جی، اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے سال ولادت، لکھا ہے کہ اس امر میں مورخین کا بہت زیادہ اختلاف ہے کہ آپ علیہ السلام کا سال ولادت اور ماہ ولادت کیا ہے، اس کے متعلق حسب ذیل اقوال دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے سامعین مل کر ہم پڑھتے ہیں۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ اس میں کل 5 اقوال ہیں اور ان تمام 5 کے حوالہ جات بھی کتابوں کے حساب سے میں ساتھ ساتھ پڑھتی جا رہی ہوں۔ نمبر 1 لکھا ہے 147 ہجری اور اس کا حوالہ ہے نور الابصار صفحہ نمبر 138۔ نمبر 2 پہ لکھا ہے 148 ہجری اور اس کا حوالہ ہے کہ غایت الاختصار صفحہ نمبر 148۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی لکھا ہے ساتھ ساتھ بریکٹ میں کہ یہ قول زیادہ مشہور ہے۔ اچھا جی، تیسرے نمبر پر ہے 150 ہجری اور اس کا حوالہ ہے بحر الانصاب صفحہ نمبر 38۔ چوتھے نمبر پر ہے 151 ہجری اور اس کا حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 686 اور لکھا ہے کہ ارشاد صفحہ نمبر 143۔ پھر لکھا ہے الدرک السلوک صفحہ نمبر 139 با تصویر۔ پھر لکھا ہے اخبار اول صفحہ نمبر 114، جوہرۃ الکلام صفحہ نمبر 133 اور مصباح کف امی روضۃ الواعظین مراعۃ الجنان اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11۔ تو اس کے بعد 5واں ہے، 5ویں جو ہے اس میں تاریخ ہے، اس میں لکھا ہے 153 ہجری اور اس کا بھی حوالہ نوٹ کر لیجئے، الدر تنظیم صفحہ نمبر 153۔ پھر لکھا ہے کہ اس سال آپ علیہ السلام کے جد امجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ 5ویں پوائنٹ جو ہجری ہے 153 ہجری، اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 73 پر، لکھا ہے کہ ارشاد اور الدر التنظیم میں مرقوم ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے 5 برس بعد ہوئی تھی۔ تو یہ تھے سال ولادت کے حوالے سے جو مختلف مورخین کے جو اختلافات تھے اور ان کی تواریخ آپ کے ساتھ شیئر ہو گئیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ماہ ولادت، لکھا ہے آپ علیہ السلام کے ماہ ولادت کے متعلق مختلف اقوال پائے جاتے ہیں جو درج ذیل ہیں، وہ ٹوٹل ہیں ہمارے پاس 3۔ سب سے پہلے لکھا ہے بروز جمعرات یا شب جمعرات 11 ربیع الاول اور اس کا حوالہ ہے کشف الغمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 87۔ پھر ہے نمبر 2 پہ بروز جمعرات 11 ذیقعد اور اس کا حوالہ ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر قاف 77/2۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 پہ کہ 6 یا 7 یا 8 شوال اور اس کا حوالہ ہے انوار السلوک صفحہ نمبر 139۔ پھر لکھا ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام شدید گندمی رنگت کے تھے اور اس بات کا حوالہ ہے مراعۃ الجنا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12۔ پھر لکھا ہے کہ ایک قول ہے کہ آپ علیہ السلام سفید روح اور درمیانہ قامت رکھتے تھے اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے اخبار الاول صفحہ نمبر 114۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے جد امجد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے اور آپ علیہ السلام ان کے مکارم اخلاق کے وارث تھے۔ یہ حوالہ ہے الصراط السوسی فی مناقب آل نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ صفحہ نمبر 119۔
پھر آگے چلتے ہیں. اب ہیڈنگ آ گئی ہے. ہیڈنگ پہ لکھا ہے روب و ہیبت. اللہ رب العزت نے امام سامن علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام و اوصیاء علیہ السلام کسی ہیبت، روب اور دبدبہ عطا کیا تھا. جو شخص بھی آپ علیہ السلام کو دیکھتا تھا وہ آپ علیہ السلام سے مروب ہو جاتا تھا. آپ علیہ السلام جب سواری پر سوار ہوتے لگتے تو آپ علیہ السلام کی ہیبت کی وجہ سے کوئی بھی کلام نہیں کرتا تھا. اور یہ ہے حوالہ الدر التنظیم، صفحہ نمبر 215. اور اب آئیے پیج نمبر 74 پر. لکھا ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ جب آپ علیہ السلام مامون سے ملاقات کے لیے آتے تھے تو اس کے درباری آگے بڑھ کر آپ علیہ السلام کے لیے پردہ اٹھاتے تھے. پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ مامون آپ علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہے تو انہوں نے آپس میں ایکا کر لیا کہ اب وہ آئندہ پردہ نہیں اٹھائیں گے. جب دوسرے دن آپ علیہ السلام دوبارہ تشریف لے گئے تو نوکروں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، لیکن کسی نے آگے بڑھ کر پردہ نہ اٹھایا. اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور پردہ خود بخود اٹھ گیا اور امام علیہ السلام دربار میں چلے گئے. اور واپسی پر بھی یہی معجزہ رونما ہوا. مامون کے نوکروں نے حضرت علیہ السلام کی یہ کرامت دیکھی تو انہوں نے توبہ کی اور حسب سابق آپ علیہ السلام کی خدمت کرنے لگے. اب ہم نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب آ گئے ہیں اور لکھا ہے نقش انگشتر. لکھا ہے کہ ہر شخص اپنی انگشتری پر وہی حرف کندہ کراتا ہے کہ جو اسے پسند ہوتے ہیں. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے پاس 2 انگشتریاں تھیں. ان میں سے ایک پر یہ نقش تھا کہ انا ولی اللہ انورٹڈ کاما ترجمہ کہ اللہ ہی میرا سرپرست ہے، اور دوسری انگشتری پہ یہ نقش کندہ تھا کہ العزت للہ ہے انورٹڈ کاما کہ ہر طرح کی عزت کا مالک اللہ ہے انورٹڈ کاما کلوز. جی ہاں، آپ علیہ السلام کی انگشتریوں کے نقش آپ علیہ السلام کے توکل علی اللہ اور انقطاع اللہ کو ظاہر کرتے ہیں. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے نشو و نما. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے دنیا اسلام کے ایک انتہائی محترم گھرانے میں پرورش پائی تھی. آپ علیہ السلام کی پرورش امامت اور مرکز وحی کے گھر میں ہوئی تھی، اور یہ وہ گھر تھا کہ جس کی بلندی کا خدا نے حکم دیا ہے. اس گھر میں صبح و شام خدا کا ذکر ہوتا تھا. یہ گھر اسلامی تربیت کا عظیم مرکز تھا. اس گھر میں چھوٹوں پر شفقت کی جاتی تھی اور بڑوں کا احترام کیا جاتا تھا. پیج 75. اس گھر میں آداب رفیع اور اخلاق کریمہ کی تربیت دی جاتی تھی، اور اس گھر سے ہمیشہ تلاوت قرآن کی آوازیں بلند رہتی تھیں. اس گھر میں عمل صالح کی ترغیب دی جاتی تھی اور تقرب الہی کی منازل کو طے کرنے کے لیے تربیت دی جاتی تھی. علماء تربیت کا بیان ہے کہ انسان کی تربیت میں اس کا اپنا گھر اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر کسی گھر میں اعلیٰ انسانی اقدار کا راج ہو اور اعلیٰ کردار کو برتری حاصل ہو، اور جس گھر میں فضولیات سے اجتناب کیا جاتا ہو، تو ایسے گھر میں جس بچے کی پرورش ہوگی تو وہ سلیم الفکر اور صحیح العمل ہوگا. اور اگر اس کے برعکس کسی گھر میں بغض اور نفرت کا راج ہو تو اس ماحول میں پرورش پانے والا بچہ کسی فکر سلیم اور صحیح کردار کا مالک نہیں ہوگا. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ جس گھر میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے پرورش پائی تھی وہ دنیا اسلام کا عظیم ترین گھر تھا. اس گھر میں تاریخ اسلام کی عظیم الشان شخصیت نے جنم لیا تھا. یہ گھر حق و عدل کا آئینہ دار تھا. اس گھر سے بھٹکی ہوئی انسانیت کی ہر دور میں رہنمائی کی تھی. آپ علیہ السلام کی تربیت اپنے شفیق و مہربان والد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی گود میں ہوئی تھی. الغرض اعلیٰ تربیت کے لیے جتنے بھی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام اسباب بدرجہ عدم حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو میسر تھے. آپ علیہ السلام کی تربیت میں بھی انہی خطوط پر ہوئی تھی. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت ان کے آباء و اجداد کی سیرت کا نمونہ تھی. آپ علیہ السلام اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی مانند باطل سے دور اور حق کے پرستار تھے. امام علیہ السلام اپنے ولی عہدی کے دور میں مامون رشید کو تقوی اور پرہیزگاری اپنانے کا درس دیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام ہر باطل کام سے اسے روکتے تھے. امام علیہ السلام کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عادت سے مامون زچ ہو گیا تھا، اور اس نے آپ علیہ السلام کی تنقید سے بچنے کے لیے انتہائی بدترین اقدام کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے. اس کتاب میں اس واقعے کو تفصیل سے آگے بیان کیا گیا ہے. امام علیہ السلام اپنے خاندان کے افراد اور
افراد پر بھی کڑی نظر رکھتے تھے، اور اگر اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھتے کہ اس کے کردار میں انحراف پایا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام اس سے دوری اختیار کر لیتے۔ حد یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے بھائی زید نے غلط حرکات کیں تو آپ علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ دم آخر تک اس سے گفتگو ترک کر دیں گے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 76 پر۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے اپنی اولاد بالخصوص حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی اعلیٰ درجے کی تربیت کی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے فرزند کی عزت افزائی کو مد نظر رکھتے تھے اور کبھی بھی انہیں ان کے خالی نام سے یاد نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے فرزند کو ہمیشہ ابو جعفر کی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں اپنے فرزند میں اعلیٰ تربیت کی غرض سے انہیں ہمیشہ کنیت سے ہی یاد کرتا ہوں۔ اور یہ ہے حوالہ معجم الرجال م معجم الرجال الحدیث صفحہ نمبر 283۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے خصائل و شمائل۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام کی سیرت کے متعلق مختصر الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہر اچھی عادت آپ علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ خدا نے آپ علیہ السلام کو بھی وہ عزت و آبرو عطا کی تھی کہ جو اس نے آپ علیہ السلام کے بزرگوں کو عطا کی تھی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو اعزاز و شرف عطا کر کے امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہنما بنایا تھا۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کی آپ علیہ السلام رہنمائی کیا کرتے تھے اور انسانی عقول سے تاریکی کو خارج کر کے انہیں نور ہدایت سے منور کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے جد امجد رسول خدا کی اخلاقی غیر عالیہ کی وارث بنایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خلق عظیم سے لوگوں کے قلوب اور اذہان کو فتح کیا تھا اور انہیں جہالت کی تاریکیوں سے نجات دلائی تھی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختلاف عالیہ کے وارث تھے۔ ابراہیم بن عباس نے آپ علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے کہا اور یہ الفاظ استعمال کیے انورٹڈ کاما کہ میری آنکھوں نے کبھی ایسے فرد کو نہیں دیکھا کہ جو امام علی رضا علیہ السلام کے سے افضل ہو۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کسی پر جفا نہیں کی تھی اور کسی کو دوران گفتگو جھڑکتے نہیں تھے، کبھی حاجت مند کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے اور محفل میں کبھی ٹانگیں دراز کر کے نہیں بیٹھتے تھے، کبھی ساتھی پر اپنا بوجھ نہیں ڈالتے تھے اور اپنے غلاموں اور مملوکوں کو کبھی سب و شتم نہیں کرتے تھے، اسی بات پر زور سے قہقہہ نہیں لگاتے تھے۔ اور امام علیہ السلام اپنے دسترخوان پر اپنے غلاموں کو بٹھاتے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے، رات کو تھوڑا سوتے تھے اور رات کا زیادہ حصہ ذکر خدا میں بسر کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کثرت کے ساتھ صدقہ دیتے تھے اور آپ علیہ السلام تاریک راتوں کو جاگ کر بسر کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کے مکارم اخلاق کا خلاصہ یہ ہے۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں اور یہاں پر 7 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام نے کسی پر جفا نہیں کی تھی، تمام دوست و دشمن جفا سے محفوظ تھے۔ آپ علیہ السلام ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر ملتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 2، محفل میں کبھی پاؤں دراز کر کے نہیں بیٹھتے تھے۔ نمبر 3، اپنے غلاموں کو کبھی گالیاں نہیں دیتے تھے۔ نمبر 4، غلاموں پر برتری قائم نہیں کرتے تھے، انہیں اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ نمبر 5، محفل میں موجود افراد جب تک تکیے کی ٹیک نہ لگاتے تھے تو اس وقت تک آپ بھی کبھی تکیے کا سہارا نہیں لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام مثالی عبادت گزار تھے، رات کا زیادہ حصہ عبادت میں بسر کرتے تھے۔ یہ پوائنٹ 6 تھا۔ اور اب پوائنٹ 7 ہے، آخری پوائنٹ، کہ فقراء اور مساکین پر شفقت کرتے تھے اور تاریک کی راتوں میں فقراء کے دروازے پر جا کر ان کی ضرورت کی اشیاء انہیں پہنچاتے تھے۔ اب پوائنٹ مکمل ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ابراہیم بن عباس نے آپ علیہ السلام کی شخصیت کے بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ہمیشہ ایک ہی نہج پر تھی۔ ولی عہدی سے پہلے آپ علیہ السلام کا جو رویہ تھا وہ ولی عہدی کے بعد بھی قائم رہا۔ آپ علیہ السلام چھوٹے موٹے کام اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام عوامی حمام میں غسل کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے حمام کا واقعہ اگلے صفحات میں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بن عباس نے کہا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے
نے فرمایا کہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ جب بھی میں نے اپنے متعلق یہ تصور کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو میرے تمام غلام آزاد ہو جائیں گے. اور یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے ایک سیاہ فام غلام کی طرف اشارہ کیا. البتہ اگر قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرے پاس عمل صالح کا ذخیرہ ہو تو اس صورت میں اس سے افضل قرار پاؤں گا. اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 28. ہم آگے ہیں کتاب کے پیج نمبر 78 پر. لکھا ہے کہ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام کے آبا پوری دنیا سے افضل ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شرف انہیں تقوی کی بدولت ملا تھا اور اطاعت الہی نے ان کی حفاظت کی تھی. تو ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ علیہ السلام تمام انسانوں سے افضل ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا بندے خدا قسم مت کھاؤ، جو شخص مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے تو وہ مجھ سے افضل ہے. خدا کی قسم یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی. آئیے آیت سورہ ہجرات کی آیت نمبر 13 مل کر پڑھتے ہیں. ترجمہ انورٹڈ کاما کہ ہم نے تمہارے گروہ اور قبائل بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. بے شک خدا کے ہاں وہ زیادہ عزت والا ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے اپنے اس نظریے کا اظہار اشعار میں کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انورٹڈ کاما کہ میں نے عفت و پاک دامنی کے ذریعے تبنگری کا لباس زیب تن کیا ہے، اس لیے میں سر بلند ہوں اور اپنا سر بلند کر کے چلتا ہوں. مجھے انسانوں سے محبت ہے، درندوں سے محبت نہیں ہے. تکبر و غرور میں کچھ نہیں رکھا، اصل عاجزی و انکساری ہے. انورٹڈ کاما کلوز. لکھا ہے یہ اشعار امام علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق پر دلالت کرتے ہیں. آپ علیہ السلام کو مادیت سے سروکار نہیں تھا، آپ علیہ السلام کو معنویت سے واسطہ تھا. اور اب ہم نے یہ جو ہیڈنگ تھی یہ مکمل کر لی. اب نیکسٹ لکھیے زہد. لکھا ہے امام علیہ السلام کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی. آپ علیہ السلام دنیاوی مفاخر سے بہت دور تھے. محمد بن عباد نے آپ علیہ السلام کے زہد کی تصویر کشی کچھ یوں کی ہے. انورٹڈ کو آئیے ہم مل کے پڑھتے ہیں. پیج 79 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام گرمیوں میں چٹائی پر اور موسم سرما میں ٹاٹ پر بیٹھتے تھے. اور یہ ہے حوالہ المناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361 اور عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178. پھر لکھا ہے آپ ہمیشہ موٹا لباس زیب تن کیا کرتے تھے. ہاں جب آپ علیہ السلام کو لوگوں کے پاس آنا ہوتا تھا تو قیمتی لباس پہنتے تھے. اور یہاں پر حوالہ ہے المناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ راویوں کا بیان ہے کہ ایک دن سفیان سوری آپ علیہ السلام سے ملے. اس وقت آپ علیہ السلام نے خز کا جبہ پہنا ہوا تھا. اس نے آپ علیہ السلام کے لباس پر اعتراض کیا کہ اگر آپ علیہ السلام اس سے کم قیمت لباس پہنتے تو وہ آپ علیہ السلام کے لیے بہتر ہوتا. تو آپ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو آرام کے ساتھ پکڑا اور اسے جبہ جیم بے ہے جبہ کے نیچے لے گئے. آپ علیہ السلام نے اس لباس کے نیچے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بندے خدا خز کا جبہ لوگوں کے لیے ہے اور ٹاٹ کا لباس ذات حق کے لیے ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے حیات امام الجواد جلد نمبر 39. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام پے کرے زہد تھے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی دنیا کے سامنے ہے. جب آپ علیہ السلام ولی عہد کے منصب پر فائز تھے تو آپ علیہ السلام نے کبھی تمراق تے میم توئے میم رے الف قاف والے اجلاس نہیں بلائے تھے. پھر جب آپ علیہ السلام کسی سرکاری تقریب میں شامل ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ کسی طرح پروٹوکول نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی آپ علیہ السلام کے اجتماع سے شاہی آداب کی صدائیں بلند ہوتی تھیں کہ ہٹو بچوں کے بادشاہ رہا ہے، اور نہ ہی آپ کے جلومے عصا بردار اور چوبدار ہوتے تھے. اور یہاں پر یہ پیراگراف ختم ہو گیا، یعنی کہ پیج نمبر 79 پر. اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس نشست میں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم جو پڑھیں گے ہیڈنگ ہے سخاوت. اجازت دیجیے. خدا حافظ.